अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। आज के इस प्रोग्राम में हम नशे के आदी अफराद के इलाज के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया है झंग शहर के बेहतरीन अस्पताल रोशनी अस्पताल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब मोहतरम अरबाब कुरैशी साहब, और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरमा डॉक्टर सोबिया आफरीन साहिबा। सोबिया आफरीन साहिबा माहिर नफ्सियात व जन्सियात मनशियात, ये तमाम तर स्पेशलिटीज़ ये रखती हैं। इनसे सवाल करते हैं कि मैम आप ये बताइएगा कि डिप्रेशन की चंद जिस्मानी अलामात क्या हैं? जी, डिप्रेशन की दो तरह की अलामात होती हैं। कुछ को हम नफ्सियाती अलामतें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और कुछ को जिस्मानी अलामतें कहते हैं या फिज़िकल सिम्टम्स कहते हैं। जो नफ्सियाती अलामतों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन अलामत है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं जिस सिम्टम के साथ, उसको हम कहते हैं लो मूड, यानी उदासी फील करना, बहुत ज़्यादा अपने अंदर उदास रहना, उदासी कैफियत को लंबा अरसे तक अपने ऊपर तारी किए रखना, या उसके बस में तो नहीं होता, मीन उसके ऊपर वो कैफियत रहती है। बहुत ज़्यादा परेशान रहना, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ना, किसी काम में दिलचस्पी महसूस ना होना, काम में दिल ना लगना, वही काम जब रूटीन में करते हैं उसको ना करने को ना दिल करना, इन्जॉयमेंट या मज़ा या प्लेयर फीलिंग का ना होना, ये सारी डिप्रेशन की दो मेन नफ्सियाती अलामतें हैं। जिस्मानी अलामतों में नींद की सबसे ज़्यादा ख़राबी आती है, या तो आपकी नींद कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, भूख डिस्टर्ब हो जाना, जिनसी ख्वाहिश कम हो जाना, थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, कम काम करके भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, और जिस्मानी तौर पर तवानाई की कमी को महसूस करना। जैसे हम डेली लाइफ में एक्टिव होते हैं, काम पे जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अपने रोज़मर्रा कामों को अंजाम देने में। ये कुछ कॉमन अलामतें हैं जो पेशेंट हमारे पास जिन अलामात के साथ आते हैं। इसके अलावा सर दर्द, कब्ज़, मैदे का मसला, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे पास पेशेंट आके प्रेजेंट स्टमक इशू होता है जिसकी वजह जिसके लिए वो डिप्रेशन का शिकार। बिल्कुल, स्टमक इशू की वजह से डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, डिप्रेशन की वजह से उनको स्टमक इशू होता है, और वो सारी उम्र जीपी हजरात या फिजिशियन हजरात की ओमेप्राजोल और ऐसी दवाइयाँ खाते रहते हैं, हालांकि बेसिकली उनको डिप्रेशन होता है और उसकी वजह से उनका स्टमक डिस्टर्ब होता है। समटाइम हम लोग नींद पूरी नहीं करते हैं और नींद ना पूरी होने की वजह से भी हम डिप्रेशन का पेशेंट बन जाते हैं। नहीं, इस तरह तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाएं और हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो और अपने लिए हम अच्छा रेस्ट का वक्त ना निकाल सकें, तो ये चांस होता है कि हम एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिकली हमारे नींद पूरी ना होने के पीछे वजह भी हमारी जिस्मानी अलामतें होती हैं। लेकिन एक एंजाइटी की कॉमन वजह ये होती है कि हमारी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो ओवर स्ट्रेस से हमारे कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जिस्म से जो हमें ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिससे हमारी नींद उड़ जाती है जी, और या भूख ख़राब हो जाती है या हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। तो इसका ताल्लुक है बिल्कुल इसके साथ। डॉक्टर साहब, हर इंसान ये चाहता है कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारूं, तो उसके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं, किस तरह हम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं? इसमें ये है कि अब हमारे जो ये 21st सेंचुरी जा रही है, इसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है। हमें हर वक्त कंपटीशन का दौर है, हमने हर वक्त मुकाबलेबाजी है कि आपने ये काम करना है, जिसने लोगों ने अपने काम के औकात तो बढ़ा लिए हैं लेकिन रेस्ट के और आराम के औकात को कम कर लिया। एक मज़दूर की तो चले मजबूरी है कि वो इतना टाइम काम करेगा और अपने घर कुछ पैसे कमा के लेके जाएंगे। जो हमारे पढ़े लिखे हजरात उन्होंने भी अपने आप को ओवर बर्डन कर लिया है या करना पड़ रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो जब हमें रेस्ट का टाइम कम मिलता है और हर वक्त और रेस्ट का टाइम भी हम अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारते, बेसिकली हम उस टाइम में भी फेसबुक, मोबाइल, अपने सोशल मीडिया या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही इन टच रहते हैं, तो वो स्ट्रेस के लेवल को और बढ़ा देता है। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपने काम और अपने आराम की रूटीन को डिवाइड करें। हमें पता होना चाहिए कि ये काम हमारे घंटे काम के औकात हैं, और जब हम घर जाएंगे तो हम सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के वो टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रखेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउसेस के साथ गुजारेंगे, या हमने इतना टाइम अपने लिए रखना है अपनी बॉडी के लिए। अब वर्जिश करनी है आपने, या वर्जिश नहीं कर सकते वॉक करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद पूरी करें। 8 घंटे की नींद एक एडल्ट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप कहीं घूमने जाएं,
اگر آپ کہیں شہر سے باہر نہیں جا سکتے، اپنے شہر میں کچھ پوائنٹس ڈھونڈ لیں، آپ نیچر کے قریب جائیں، آپ کسی گاؤں میں، کسی پارک میں، کسی جنگل میں، جہاں آپ کو لگے کہ میں نیچر کے زیادہ پاس ہو سکتا ہوں، وہاں جا کے اپنا یہ ٹائم اسپینڈ کریں. ہفتے میں ایک دن آپ کو بالکل اسٹریس فری اور ورک فری ہو کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے شہر کی واحد سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری کمیونٹی کو؟ میسیج میرا یہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈپریشن، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں یا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، تو آپ پہلی بات اس کا مذاق مت اڑائیں، اس کو لائٹ نہ لیں. اس کو اگر آپ اچھا گائیڈ نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو ڈسکریج مت کریں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اچھے بھلے ہو، یہ تمہاری شخصیت کی کمزوری ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو انسان ایسی بات کرتا ہے تو وہ ایک مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہے، اس کے اپنے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بندے کے اندر ڈپریشن کی علامات ہیں، تو آپ اس کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور وہ ہیلپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، جو ماہر امراض نفسیات ہو، اس کے ساتھ ہی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. کیونکہ عام ڈاکٹر اس کو جسمانی بیماری، جسم تو اس کا ٹھیک ہوتا ہے، اس کو یہ کہے گا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر لوگ اس کو وہم کا مریض بنا دیتے ہیں، حالانکہ بیسکلی ان کو پیچھے ڈپریشن اور اینزائٹی ہوتی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا مریض دیکھیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ بیماری ہے، یہ قابل علاج ہے، اس کو ریفر کریں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس. اور کم سے کم اگر وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ لیبل مت لگا دیں، یہ ایک 100% قابل علاج بیماری ہے. اگر کسی انسان کو زندگی کسی سٹیج پر ڈپریشن ہو گیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمیشہ کے لیے نفسیاتی مریض بن گیا ہے. یہ ایک ٹیمپریری فیز اس کے اوپر آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے اور بالکل کوائٹ نارمل ہو جاتا ہے، جیسے باقی بہت سے لوگ رہتے ہیں. تو ہم اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ریفر کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور پھر ان کو بعد میں ان کو اسی طرح نارمل سمجھنا چاہیے جیسے باقی لوگ ہیں. اور دیکھیں، پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی، انڈیا کے ایک مشہور ایکٹر نے سوسائڈ کی ہے. تو اگر آپ حالانکہ وہ ڈپریشن کا پیشنٹ تھا اور اس کے پاس سائیکیٹرسٹ کنسلٹیشن بھی تھیں، لیکن اسے کسی سٹیج پہ میڈیسن کھانا چھوڑ دی اور وہ ان ٹچ نہیں رہا، تو دیکھیں اسے کتنا ورسٹ آؤٹ کم ہوا. حالانکہ اس کے پاس فیم تھی، پیسہ تھا، ہر چیز وہ تھی جو دنیا کا انسان اس کی خواہش کر سکتا ہے. تو اگر بہت سے لوگ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں. بالکل. تو ڈپریشن کا جو ورسٹ آؤٹ کم ہے، جو برا ترین نتیجہ ہے، وہ خودکشی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں. وہ خودکشی گندم کی گولیاں کھانے سے یا کوئی دوائیاں کھانے سے یا گلے میں پھندا لگانے سے لوگ کرتے ہیں. اس کے پیچھے یہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ گرل فرینڈ سے لڑائی ہوگی یا بیگم سے لڑائی ہوگی یا گھر والوں سے یہ ہو گیا. یہ تو ایک وقتی وجہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے بیسکلی وہ کتنے عرصے سے ڈپریشن کی علامتیں لیے بیٹھا ہوتا ہے، جس کو کسی نے ٹریٹ نہیں کیا ہوتا. اور جب سڈن کوئی ہماری لائف میں ایک اسٹریس آتا ہے تو وہ ابھر کے سامنے آتی ہے اور وہ سڈن ایسا ایکٹ کر لیتا ہے جس سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو ڈپریشن کا علاج، اس کی اویئرنیس اور اس کا علاج ہونا اور بھی ضروری ہے تاکہ ہم قیمتی جانوں کو بچا سکیں. تو یہ ایک میرا میسیج ہے کہ ایسے پیشنٹس کو بالکل اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو اور ان کو بالکل اپنے جیسا سمجھیں. وہ کوئی باہر کی دنیا کے آئے ہوئے لوگ، ہمیں میں سے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہے اور وہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. جی ویلکم. سامعین محترم، آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پر آرگنائز کیا ہے نشے کے افراد، ان لوگوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں، جو اپنی صحت خراب کرتے ہیں، پیسہ خراب کرتے ہیں اور اپنے گھر کی عزت اور پوزیشن کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان تمام تر مسائل سے بچنے کے لیے اور ان کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے روشنی ہاسپٹل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر ارباب قریشی صاحب سے. ڈاکٹر ارباب قریشی صاحب، سر آپ یہ بتائیے گا کہ ایک کوالٹی ہاسپٹل کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات ایکچولی کوئی ذہنی ہیلتھ کے بارے میں ہو رہی تھی، ڈپریشن کے بارے میں. جی سر. 2-3 باتیں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا اس میں. جی سر. کیونکہ ہم منشیات کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو جو منشیات اور نفسیات، جی سر، یہ دونوں بالکل پیرلر چلتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ضروری نہیں کہ مطلب ہر آدمی ڈپریشن کا مریض ہے اور اس کی وجہ اس کی کوئی ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی گھریلو سٹریس ہو سکتی ہے ڈپریشن کی، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہر وہ بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ بھی ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو منشیات ہے، منشیات میں آپ کو خالی سگریٹ بھی کہہ رہا ہوں، جی سر، یہ بھی ایڈکشن ہے، وہ بھی ایک نشہ ہے. جو عام آپ جو نکوٹین لیتے ہیں خالی سگریٹ سے، تو وہ بھی ایک نشہ ہے. خالی اگر ہم کوئی نشہ کریں، ایون سگریٹ پئیں، تو سمجھیں ہم وہ ڈپریشن کاز کر رہی ہے. تو ڈپریشن مطلب ذہنی امراض اور جسمانی امراض نشے کی وجہ سے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اکثر ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ
جب نشہ کرتے ہیں تو خود کو بڑا لیزی فیل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خود کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹوپڈ فیل کرتے ہیں خود کو کہ ہم نے نشہ کیا، پھر وہ ناکامی کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ ناکامیوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ ٹریٹمنٹ لینے کی بجائے زیادہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ زیادہ نشہ شروع کرتے ہیں تو مزید جو ہے ڈپریشن کاز کرتی ہے انہیں، اور موسٹلی ایسے کافی سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے فیلرز کو، اپنی ناکامیوں کے سبب پھر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ڈپریشن بھی کاز ہے، اور اس کا مین کاز جو ہے وہ منشیات بھی ہے۔ وہ ڈرگز کی کوانٹٹی کیونکہ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے ہیں، اور وہ پھر سوسائڈل اٹیمپٹس، سوسائڈل تھاٹس اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے جو میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا۔ جہاں تک دوسری بات ہے آل اوور دا پاکستان، بلکہ آل اوور دا ورلڈ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر سال تقریباً 5 ملین لوگ اس خالی اسموکنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، مطلب 50 لاکھ لوگ اسموکنگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ہے فگر ہے، اور پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد، جس میں یہ ہماری ینگ جنریشن شامل ہے، وہ اسموکنگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو بہتر ہے کہ کوئی علاج گاہ جا کے اپنے لیے سلیکٹ کریں۔ اب کافی سارے پاکستان کے اندر میں کافی سارے آپ کو ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو ہاسپٹلس چل رہے ہیں لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا ہاسپٹل میں جانے سے پہلے میک شیور کہ وہ ریکمینڈڈ ہے، وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے رجسٹرڈ ہے، کیا انہیں الاؤ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کریں اور منشیات کے مریضوں کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن والے لائسنس دیتے ہیں تو ان کی کافی سارے ریکوائرمنٹس ہیں کہ یہ 15 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یا یہ 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ ان کی ان ایس او پیز کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایسے نہیں مل جاتا، اس میں پہلے وہ آپ کو کوالیفائڈ سٹاف چیک کرتے ہیں۔ کوالیفائڈ سٹاف کے اندر صرف یہ ڈاکٹرز نہیں آتے، پیرامیڈکس بھی آتے ہیں کہ جو ڈسپینسرز ہیں، جنہوں نے آپ کو دوائیاں اٹھا کے دینی ہیں، جنہوں نے آپ کو آئی وی لائن پاس کرنی ہے، وہ بھی کوالیفائڈ ہیں یا نہیں۔ وہ بھی مطلب ایسے کوئی چلا کھاتا کوئی کویک تو نہیں ہے کہ جو ایسے ہی کر رہا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کے مریض کو ہم بڑا سیریس لیتے ہیں، سیم اسی طرح منشیات کے مریض کو بھی سیریس لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیریس نہیں لیں گے یا کسی ایسی منشیات والے علاج گاہ میں ڈال دیں گے جہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، چلے ڈاکٹر ہے بھی صحیح تو ڈاکٹر سے فرق نہیں، کنسلٹنٹ کا ہونا، سائیکیٹرسٹ کا ہونا، ہمارے پاس جیسے ڈاکٹر صوبیہ ہیں، شی از اے کنسلٹنٹ، تو وہ روشنی ہاسپٹل کی جتنی میڈیکیشن ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر ہم بالکل ایک ٹیبلٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو میک شیور ان چیزوں کو کریں کہ آپ اپنی زندگی کو تجربہ گاہ تو نہیں بنا رہے، آپ پہ کوئی لیب ایکسپیریمنٹس تو نہیں ہو رہے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کنسلٹنٹ نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ایک ڈسپینسر ہے جو بیٹھا آپ پہ ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگیاں اتنی سستی اور اتنی چیپ نہیں ہیں کہ ہم انہیں لیب بنائیں یا تجربہ گاہ کے طور پہ استعمال کریں۔ تو ایک اچھا ہاسپٹل کی سب سے بیسک جو اس کی وہ سائنز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں پہ کنسلٹنٹ کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ 24/7 ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، اور وہاں پہ اگر ایون آپ کو جو میڈیسنز ڈسپینس کر رہے ہیں جو لوگ، وہ ڈسپینسر سٹاف ہے جنہیں پیرامیڈکس کہتے ہیں، ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، یہ نشے کا ہاسپٹل ہم عام الفاظ میں اسے بولتے ہیں کہ روشنی ہسپتال، بیسیکلی اٹس اے ریہیبلیٹیشن سینٹر، جہاں پہ ایک مخصوص قسم کے مریض لائے جاتے ہیں، وہ یا تو دماغی مریض ہوتے ہیں، وہ یا تو منشیات کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام تر خصوصیات جو آپ مینشن کر رہے ہیں یہ یہاں روشنی ہاسپٹل جنگ میں بھی یہ فیسلٹیز اور یہ خصوصیات موجود ہیں۔ دیکھیں ایسا ہے، کنسلٹنٹ تو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، اور ہمارے ہر بورڈ پہ اگر ہم نے کہیں کوئی ہورڈنگ بھی دی ہوئی ہے ایک پبلسٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اپنی پہلی چیز جو ہمارا وہ ہوتا ہے وہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں، وہاں پہ اسے ویریفائی کریں کہ از اٹ اے رجسٹرڈ ہاسپٹل اور ناٹ۔ تو یہ جو ہے جنگ میں واحد ہاسپٹل ہے، واحد ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی اپنی پوری پالیسیز کو میٹ کر رہا ہے، اور ہمارے پاس پوری فیسلٹیز جو ہیں اور پوری ایس او پیز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جس میں کوئی کویکری نہیں ہے۔ سر عموماً ایک
فکرہ کہا جاتا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. نشے کا عادی فرد وہ کس سٹیج پر واپسی کی طرف آ سکتا ہے, نئی زندگی اپنی شروع کر سکتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, وہ قابل علاج ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس بڑے پیشنٹس آتے ہیں, ان کی فیملیز بڑی کنسرنڈ ہوتی ہیں ان سے. وہ ہم سے اکثر یہی کویشچن کرتی ہیں کہ سر وہ فلاں بندے کا فلاں جگہ سے ٹریٹمنٹ کرایا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ نشہ شروع کر دیا. جی ٹھیک ہے, تو جو ہم لوگوں کا ادھر رول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو باڈی کی ضروریات ہیں, نیسیسٹیز ہیں, جو طلب ہے, اسے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں سے ناک میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ نشہ چھوڑتا ہے, ان ساری چیزوں کا ٹریٹمنٹ ہے. ان ساری چیزوں تک کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹل دا ڈیتھ. جی کبھی بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جائیں بندہ لے جائیں جی یہ مرنے والا ہے. جی ٹل دا ڈیتھ وہ لوگ جو ہے اس پروفیشن کے اندر لگے رہتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کب تک اس کی پاسبلٹیز ہیں چھوڑنے کی, تو ٹل دا ڈیتھ اس کی پاسبلٹیز ہیں, وہ نشہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں, جی جی موسٹلی لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, اور وہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ ڈاکٹر پہ ڈال دیتے ہیں, ہاسپٹل پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب ہم علاج کرا کے آ گئے ہیں تو اب یہ نشہ نہیں کرے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں میڈیکل سائنسز کے اندر ایسی کوئی گولی ایجاد نہیں ہوئی جو ہم ان ڈرگ ایڈکٹس کو دیں اور یہ اپنے دوستوں سے دور ہو جائیں. جی سب سے پہلے جتنی ہماری رسپانسبلٹی ہے, اگر ہماری 40% رسپانسبلٹی ہے تو 60% رسپانسبلٹی فیملی کی ہے کہ جو میڈیسنز اسے لکھ کے دی گئی ہیں اسے گھر پہ ویسے ہی ایگزیکیوٹ کرائیں, اس کے بعد فالو اپ پہ لے کے آئیں, اور سب سے بڑھ کے اس کو بیڈ سوسائٹی سے دور کریں. اگر بیڈ سوسائٹی سے دور نہیں کرتے تو ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ویسٹیج آف منی ہے, ویسٹیج آف ٹائم. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کے اندر ول پاور ہے, وہ خود کو تناسب دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ریکور ہو سکتا ہے. دیکھیں جو ول پاور ہوتی ہے وہ ایک چانسز ہوتے ہیں پیشنٹ کے جلدی ریکوری کے. جی سر. ایسے پیشنٹ بھی کافی سارے آتے ہیں, ہمیں فیملیز فون کرتے ہیں کہ سر the patient is not willing for the treatment. جی سر. تو یہاں سے روشنی ہاسپٹل کی ٹیم جاتی ہے, ہماری پراپر پروفیشنل ٹیم ہے. جی سر. وہ لوگ جاتے ہیں, آرام سے اس پیشنٹ کو وہاں سے کیری کرتے ہیں اور ہاسپٹل لے آتے ہیں. جب یہ پیشنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے, تو اس کے لیے پراپر اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, میڈیکیشن ہوتی ہے, اسے اپنے پاس موٹیویشن ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا موٹیویشن. سر اس میں ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے, وہ یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا اتنا کاسٹلی تو نہیں ہوتا کہ ایک متوسط طبقے کے جو افراد ہیں وہ نہ کرا سکتے ہوں؟ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی کے لوگ اس بات کے اوپر ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں گھر بیچنا پڑ جائے گا اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں یا ہم اپنے باقی بچوں کو دیکھیں, تو اس طرح کا کوئی سین تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ آپ نے سب سے پہلا کویشچن کیا تھا کہ یہ اتنا مہنگا نشہ ہوتا ہے. جی سر. تو یہ کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ جی سر. تو اگر ایک بندہ ہیروئن ایڈکٹ ہے یا اوپیم ایڈکٹ ہے یا الکوہلک ہے, جی سر, تو وہ نشہ بھی 1000-1500 روپے پر ڈے کر رہا ہے. جی سر. اس کا مطلب وہ افورڈ کر رہا ہے نا ان چیزوں کو. جی جی. تو جہاں تک ٹریٹمنٹ کے کاسٹلی ہونے کا تعلق ہے تو ٹریٹمنٹ ایسا جتنا کاسٹلی نہیں ہے. جی سر. ٹریٹمنٹ کی میرا خیال ہے کاسٹ اس میں اس کا 3 ٹائم کا کھانا, جی سر, اس کا 3 ٹائم کا میڈیسنز, اس کو 2-3 ڈاکٹرز کا ڈیلی وزٹ, جی سر, اور اس کی ٹوٹل کیئر, وہ جتنے کا وہ نشہ کرتا ہے اس سے ہاف کاسٹ کے اندر ہو جاتا ہے. جی سر. تو میرا خیال ہے کہ نشے کا جو ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہے اور ٹریٹمنٹ کا ایکسپینس کم ہے. جی سر. تو یہ کوئی ایسا جتنا ایکسپینسو نہیں ہے, اس میں پریشان یا گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. تو اگر کسی کی نیت ہو ٹریٹمنٹ کرانے کی تو 10 سے 15 دن اپنا رہ کے ٹریٹمنٹ کرا کے بڑی نومینل سی کاسٹ کے اوپر وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ خود ولنگ ہے اپنے ٹریٹمنٹ. خود ولنگ ہے. بہت خوب سر. سر یہ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میسج وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی خوبصورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اس اپنی خوبصورت زندگی کو اور اپنی نوجوان جو نسل ہے انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو اس نشے میں برباد نہ کریں. اس جو دنیا کی نعمتیں ہیں انہیں یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو ڈرگ فری ہونا پڑے گا. ڈرگ فری ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یوٹیلائز کریں اور خود کو اس معاشرے کی پازیٹیوٹی کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں. اور اس میں سب سے بڑھ کے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی کوئی نہ کوئی سٹیپس لینے چاہیے جو میرے مطابق گورنمنٹ کے نہ ہونے کے برابر سٹیپس ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں اٹس ویری کامن کہ کوئی بندہ نشہ لینا چاہتا ہے تو اسے اٹ از ویری ایزی
کہ وہ اپروچ کر سکتا ہے منشیات فروش کو یا منشیات کو. نارکوٹکس کی سیل پہ بین ہونا چاہیے, یہ اس طرح کے ہاں اسٹرکٹ میئرز بڑا دیے بالکل جائیں. بہت مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ صرف چرس افیم یا شراب ہے. جی جی یہ جو میڈیکل اسٹور سے ٹیبلٹس ملتی ہیں جو ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں, انجیکشنز اس لیے لکھتے ہیں کہ پین ریلیور ہوتے ہیں, جی جی انہیں بھی منشیات کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جی مطلب ایکسیسو کوانٹٹی آف دا میڈیسنز وہ بھی ڈرگز کی لسٹ میں ہے. جی ان کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے. نہیں ہے, یہی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ سیریس سٹیپس نہیں لیتی تب تک ہم اپنی سوسائٹی کو ڈرگ فری نہیں کر سکتے. جی سامعین محترم, آپ سن رہے تھے پروگرام کام کی بات, جو خاص طور پر آج روشنی ہاسپٹل کے تعاون سے آرگنائز کیا گیا. ڈاکٹر ارباب صاحب اور ڈاکٹر صوبیہ آفرین, جو کہ جنگ کی واحد ماہر نفسیات و جنسیات و منشیات ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت خوب تعاون کیا اور نشے کے افراد عادی ذات کے علاج کیسے ممکن ہے اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دی. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے آواز FM 105.